बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम लोग सब भी यहाँ पे खैरियत से हैं। टर्की में और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया है, प्लीज़ उसके लिए दुआ कीजिए। वहाँ पे जितने भी लोग अफेक्टेड हैं उनके लिए दुआ कीजिए और कोशिश करें कि जितनी भी हो सके आप लोग उनकी जो फाइनेंशियल एड कर सकते हैं वो प्लीज़ करें। मुझे कोई ऐसा कोई रिसोर्स पता नहीं है जो अभी इतना रिलायबल हो, तो मैं तो शेयर नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो रिलायबल हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं एक्चुअली इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस भी देख चुकी हूँ कि आप लोगों से बात करने से पहले मैं कुछ गलत बयानी ना करूँ, क्योंकि ऐसा टॉपिक है कि बहुत टची टॉपिक है काफ़ी लोगों के लिए, और काफ़ी लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव टॉपिक भी हो सकता है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का मेरा टॉपिक है एथियस्ट वर्सेस रिलीजन, मोस्ट प्रेफरेबली इस्लाम। मोस्ट प्रेफरेबली क्या, मेरा तो खैर इस्लाम ही रिलीजन है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं तो इस्लाम के बारे में ही बात करूँगी। बाकी रिलीजन्स भी हैं, क्रिश्चियनिटी भी है, जूडाइज़्म भी है, लेकिन उसमें ये है कि मैं उसके बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ तो बात भी नहीं करना चाहती, तो मैं सिर्फ इस्लाम के बारे में बात करूँगी। तो आप ये कह लें कि एथियस्ट वर्सेस इस्लाम। तो मैं ये काफ़ी दिनों से सोचती रही हूँ, बहुत अरसे से बल्कि सोच रही हूँ कि ये जो एथियस्ट हैं इनका दिमाग में चलता क्या है, ये क्यों नॉन बिलीवर्स होते हैं, इनके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, अल्लाह है कि नहीं है। कोई भी रिलीजन वो नहीं बिलीव करते, किसी भी रिलीजन में वो किसी गॉड को बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं गॉड है तो सामने क्यों नहीं आता। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि वो लोग ये नहीं देखते कि अगर गॉड नहीं है तो ये किसने बनाई है दुनिया, हम तो बना नहीं सकते। मतलब इतने अरसे से हम इस दुनिया में हैं, क़यामत भी आने वाली है, मतलब इतने अरसे से हम लोग इस दुनिया में हैं, इतनी कोशिश के बावजूद भी हम लोग सिर्फ मतलब मुश्किल से अब जाके एक रोबोट बना सके हैं जो आपका काम कर सकता है घर का। दुनिया बना के दिखाएं, एक शहर बना के दिखा दें, कोई चीज बना के दिखा दें, कोई चीज भी बना के दिखा दें, कोई कोई जमीन से कोई चीज खुद से उगा के दिखा दें अननेचुरली, और कुछ भी बना के दिखा दें, कुछ भी फेक बना के दिखा दें, चले कोई शहर बना के दिखा दें, कोई कंट्री बना के दिखा दें, कोई कोई चीज, कोई स्टार बना के दिखा दें, कोई मून बना के दिखा दें। इतने अरसे से जो हम इस दुनिया में हैं, हाँ हम मून पे जा चुके हैं बट हम बना नहीं सकते हैं, तो क्रिएटर तो कोई होगा ना। तो एथियस्ट पता नहीं ये क्यों नहीं सोचते कि कोई है, कोई ऊपर, कोई ये सब चीजें बनाने वाला। अब मेरा ये उनसे सवाल भी है और मैं एक्चुअली में उनसे जो एथियस्ट हैं उनसे पूछना भी चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। आप लोग अपने सवाल हमसे शेयर करें ताकि हम लोग जवाब ढूंढें, ताकि हम लोग भी उनको हेल्प कर सकें, उनको रिलीजन की तरफ आने के लिए हेल्प कर सकें। तो एथियस्ट मेरे हिसाब से, मैं अपनी ओपिनियन शेयर करूंगी कि जो मेरे हिसाब से एथियस्ट क्या है। मेरे हिसाब से एथियस्ट ऐसे होता है, उसकी लाइफ ऐसे होती है जैसे आप स्कूल में जाएं और बगैर किसी टीचर के क्लास में चले जाएं, कोई टीचर ना हो, बस आप लोग खुद ही हो, बच्चे हो, क्लास में बैठे हुए हो, पढ़ा के आ जाए। कोई आप सोच सकते हैं वहां पे कोई रूल्स रेगुलेशंस, कोई कुछ भी होगा उस क्लास में, इवन पढ़ाई लिखाई भी होगी उस क्लास में। मेरा तो ख्याल नहीं है कि टीचर के अलावा कोई, मतलब टीचर के बगैर क्लास में कोई पढ़ाई लिखाई हो सकती है, या कोई रूल्स बन सकते हैं, या कोई नॉर्म्स बन सकते हैं, या कोई प्रोसीजर बन सकता है स्कूल का। प्रिंसिपल के बगैर स्कूल नहीं चल सकता, टीचर्स के बगैर क्लास नहीं चल सकती है। इवन अगर आप फील्ड ट्रिप पे जाते हैं तो बसेस पे, यहाँ पे अमेरिका में ऐसा होता है कि वो पेरेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो 3-4 पेरेंट्स आगे बढ़ें और वो एज शेपरॉन्स अपने बच्चों के साथ जाएं, मतलब वो टीचर्स को हेल्प करें, एज असिस्टेंट्स टीचर के साथ जाएं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो एक तो चलो टीचर हो गई, साथ में 2-3-4 और पेरेंट्स को भी क्यों लेके जाते हैं, एक रूल सेटअप करने के लिए ना, कि बच्चे इधर ना जाएं उधर ना जाएं।
تو آپ امیجن کر کے دیکھیں کہ اگر ٹیچر نہ ہو, شیپرونز نہ ہو, یا بس ڈرائیور نہ ہو, بچوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے کہ جائیں آپ جہاں مرضی فیلڈ ٹرپ کر کے آ جائیں, بچے جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے نا. اسی طرح سے اگر آپ اس دنیا میں وداؤٹ اینی ریلیجن رہتے ہیں, آپ جسٹ وانڈر کر رہے ہیں پوری دنیا میں وداؤٹ اینی ریلیجن, وداؤٹ اینی رائٹ اور رانگ کی سمجھ, وداؤٹ اینی حلال حرام کی سمجھ, وداؤٹ اینی لاز, وداؤٹ اینی پالیسیز اینڈ پروسیجرز, وداؤٹ اینی مینول, مطلب آپ کیا لائف جی رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آتی. اب آپ اگر ایتھیسٹ کی لائف دیکھیں گے, وہ زنا بھی کرے گا, وہ حرام حلال میں بھی کوئی اس کو تمیز نہیں ہوگی, وہ شراب بھی پیے گا, وہ اور اس کے لیے آؤٹ آف ویڈ لاک یعنی جو شادی کے بغیر جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں, وہ بھی اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایتھیسٹ کہے گا کہ یہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہے, شادی مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے, میں تو اپنی جو خواہشات ہیں وہ بغیر شادی کے پوری کر سکتا ہوں. بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں شادی کے بغیر, ایسی بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور جو حرام حلال ہے اس میں مجھے کوئی اتنی زیادہ تمیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کیا ہوتا ہے حرام, حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایتھیسٹ کو پتہ ہی نہیں ہوگا حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایتھیسٹ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ زنا سے کیا کیا تکلیفیں, پرابلمز, بیماریاں لگ سکتی ہیں. ایتھیسٹ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ حرام حلال کے بعد جو ہم لوگوں کا یہ جو دنیا جس دن ختم ہو جائے گی, اس دن ہم نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اپنی گناہوں کے, جو نیکیاں کی ہیں ان کا ہمیں اجر ملے گا, گناہ جو کیے ان کا ہمیں پنشمنٹ ملے گی. ایتھیسٹ کو نہیں پتا یہ بات. ایتھیسٹ کہے گا کون سی قیامت, کون سا گناہ, ہم نے تو مر کے دنیا میں بس مر کے نیچے زمین میں یا دفن ہو جانا ہے یا جل جانا ہے یا جو بھی اس کا طریقہ ہے. اچھا, اب ایتھیسٹ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مرنے کے بعد دفنایا جائے گا, جلایا جائے گا, یا اور بھی جو طریقے ہوتے ہیں مرنے کے بعد باڈی کو ڈسپوز کرنے کے. وہ ایتھیسٹ میرا نہیں خیال ان کو پتا ہوگا کہ وہ کدھر جائیں گے. تو کتنی رول کے بغیر زندگی ہے نا آپ کی. مطلب نہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے مرنے کے بعد دفن کیسے ہونا ہے, جلنا ہے, دفن ہونا ہے, آپ کی جو راکھ ہے اس کو کسی گنگا میں بہانا ہے, یا مطلب کیا آپ کی لائف ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آتا. کوئی رول نہیں ہے. آپ کو حرام کا پتہ نہیں ہے, آپ کو حلال کا پتہ نہیں ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم پورک کیوں نہیں کھا سکتے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم شراب پینے سے کیا کیا ہوتا ہے, آپ کو یہ کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ شراب ویسے دیکھنے میں چھوٹی سی چیز لگتی ہے کہ شراب پی لیا کوئی بات نہیں, کیا ہے, ایک رات کا نشہ ہے, اس کے بعد صبح اٹھ کے اتر جائے گا. پر آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ وہ ایک رات کا جو نشہ ہے اس میں آپ کے ساتھ کیا کیا ہو, مطلب وہ نشہ آپ کو کیا کیا کر دے گا. ہاروت اور ماروت کا قصہ آپ لوگ سارے جانتے ہیں. سیکنڈ جو سورہ بقرہ میں ان کا قصہ ہے, جو زہرا نام کی لڑکی ان کے پاس آتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جو انسان بنا کے دنیا میں بھیجتے ہیں اور زہرا نام کی لڑکی کو بھی بھیجتے ہیں ایز اے ٹیسٹ. وہ آ کے ان سے کیا کام کراتی ہے, وہ کہتی ہے پہلے زنا کرو, پھر وہ کہتی ہے بت کی پوجا کرو, پھر وہ کہتی ہے قتل کرو. فرشتے تینوں کو انکار کر دیتے ہیں. پھر وہ کہتی ہے چلو شراب پی لو, چھوٹا سا گناہ ہے. وہ شراب چھوٹا سا گناہ سمجھ کے پیتے ہیں, اور شراب پینے کے بعد نشے کی حالت میں تینوں گناہ کر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آج بھی وہ بابل کے جو کنواں ہے, جو عراق میں جو بابل شہر ہے اس کا جو کنواں, اس میں وہ الٹے لٹک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہوئی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا, یہ میرے سمجھ سے باہر ہے, یہ ایتھیسٹ کیوں ہے دنیا میں, وہ کوئی بھی ریلیجن کیوں نہیں فالو کرتے. چلو اگر آپ کرسچینٹی بھی فالو کرتے ہیں تو کوئی ایک آپ کے پاس کوئی کتاب ہوگی جس کو آپ فالو کریں گے. کرسچینٹی میں بھی یہ سب پورٹ یہ سب منع ہے. کسی بھی ریلیجن میں یہ ساری چیزیں منع ہے. جھوٹ بولنا منع ہے, زنا کرنا منع ہے, شادی کے بغیر بچے ہونا منع ہے. مطلب اگر آپ ہندوازم میں بھی دیکھیں, کرسچینٹی میں بھی دیکھیں, تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو ہمارے اسلام میں منع ہے, یہ ان کے بھی ریلیجن میں ایک بڑی بری طریقے سے دیکھی جاتی ہیں. اگر کوئی عورت شادی شدہ نہیں اور اس کا بچہ ہے, وہ ہندوازم میں بھی ایسے اس کو بڑی گندی نظر سے دیکھیں گے, کرسچینٹی میں بھی اس کو تھوڑا سا بری نظر سے دیکھیں گے. جو صحیح آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں وہ اس کو بڑی بری گندی نظر سے دیکھیں گے. وہ کہیں گے بھائی شادی ہے تو شادی کیوں نہیں کی تم نے. اور جو پورک کھانا ہے, مطلب ہر کتاب میں یہ سب. میں نے بہت سارے ہندوز کو جانتی ہوں جو میرے یہاں پہ دوست ہیں, وہ لوگ نہیں پورک کھاتے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں پورک کھاتے کیونکہ اس میں ایک ایسا بیکٹیریا ہوتا ہے جو آپ کو مطلب سارا دن بھی آپ پکاتے رہیں گے تو وہ نہیں پکے گا, اور وہ بیکٹیریا آپ کی انٹیسٹنز میں جا کے, جو آپ کی بڑی آنت ہے اس میں جا کے ایک
ایک ورم، ایک ٹیپ ورم نام کا ایک ورم فارم کر دیتا ہے جو کہ آپ کو بہت ساری اور بیماریاں دے دیتا ہے. تو کوئی ریزن ہے نا اللہ تعالیٰ کا پیچھے، اس سب کے پیچھے کوئی ریزن ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ریلیجن میں وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اس سے ساری چیزوں سے ہمیں کتنا ڈسپلن ملتا ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کس وقت نماز پڑھنی ہے. ایکسرسائز ہے، نماز ایک ایکسرسائز ہے. پھر آپ کو آپ کی مینٹل ایکسرسائز ہوتی ہے جب آپ نماز کو یاد کرتے ہیں، قرآن شریف کی صورتوں کو یاد کرتے ہیں جو آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنی ہوتی ہے. مطلب ایک آپ ہر طریقے کا ایک ڈسپلن آپ کی زندگی میں، ریلیجن ایک ڈسپلن لے کے آتا ہے. کوئی بھی ریلیجن ہو، کوئی بھی ریلیجن آپ فالو کریں. میں اسلام کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اور میں دعا کرتی ہوں کہ دنیا کا ہر انسان مسلمان ہو جائے، کیونکہ ہمارا ریلیجن اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ میں کل قرآن شریف کا ترجمہ سن رہی تھی اور میں چیپٹر 4 پہ تھی، چیپٹر 3 پہ تھی. اس میں اتنی پیاری پیاری چیزیں بتائی ہوئی ہیں، کیسے ایک جو بیوی ہے اس کا کیا حقوق ہے، کیا فرائض ہیں، ہسبینڈ کے کیا فرائض ہیں، وہ کس طرح سے اس کو بیوی کو رکھنا چاہیے، بچوں کو کیا کرنا چاہیے، ماں باپ کو بچوں کو کس طرح سے پالنا چاہیے، طلاق کیسے دینی چاہیے، شادی کیسے کرنی چاہیے، جو ایسٹس کا ڈسٹریبیوشن ہے، جو پراپرٹی ڈسٹریبیوشن ہے، یا جو بھی پیرنٹس کی ایسٹس ہیں وہ اولاد میں ایکولی کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنی چاہیے. مطلب اتنی چیزیں کو، زنا کیوں منع ہے، روزے کیا ہے، رمضان کیا ہے، پھر روزہ کیا ہوتا ہے، پھر نماز کیا ہوتی ہے. مطلب اتنی چیزیں قرآن شریف میں کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں. سٹوریز ہیں کتنے پروفٹس کی، ان کے اوپر کیا کیا آزمائشیں آئیں، پھر وہ انہوں نے کیا کیا دعائیں پڑھی، کون کون سی آزمائش آئی، اس کے لیے کیا کیا دعا پڑھی، کیسے اس آزمائش سے نکلے، کیسے صبر کیا، کیسے جو کیا کہتے ہیں لوگوں کو اپنے پیچھے چلایا، کیا بول کے لوگوں کے پیچھے چلایا، لوگوں نے کیا کیا ان کے ساتھ ظلم کیے، پھر وہ بیچارے کیسے کیسے پیشنس رکھ کے چلے. وہ ہمیں پیشنس سکھاتا ہے قرآن. اگر آپ زندگی میں کوئی مطلب کسی ٹربل سے، کسی ٹراما سے گزر رہے ہیں تو قرآن شریف کا ترجمہ سنیں، آپ یقین کریں کہ آپ خود بخود تسلی میں آ جائیں گے. اتنا پیشنس سکھاتا ہے قرآن شریف ہمیں. قرآن شریف کے اندر ہمیں ہمارے اپنے جو یہ جو پیغمبر گزرے ہیں ان کے اوپر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں لائی ہیں، وہ ہمیں اتنا صبر دیتی ہیں کہ ہم اپنے زندگی کو، ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر تو کوئی آزمائش آ ہی نہیں رہی، ہماری زندگی تو آسان ہے. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دی. یہ دنیا کی کتنی بڑی آزمائش ہے. اپنی اولاد کو آپ دیکھیں نا، آپ کی اولاد کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹا بھی چبھ جائے، آپ کتنا روتے ہیں. تو اگر آپ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں اور حضرت اسماعیل کی وہ قربانی دیکھیں، آپ کو خود بخود ایک صبر آ جائے گا کہ اتنا بڑے پیغمبر، ان کے اوپر اتنی بڑی یہ آزمائش آئی کہ ان کے سامنے ان کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہہ دیا گیا، ان کی بیوی کو جنگل میں چھوڑ دیا گیا، ان کے چھوٹے سے بچے کو جنگل میں چھوڑ دیا گیا. جو حضرت یونس علیہ السلام ہے ان کو مچھلی نے کھا لیا، صرف اس لیے کہ وہ اپنی جو قوم کو چھوڑ کے آگے تھے. مطلب انہوں نے یہ سوچا کہ قوم تو ٹھیک نہیں ہوتی ہے، عذاب آ جائے گا، میں جا رہا ہوں. اللہ سے پوچھے بغیر وہ نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ ان کی ایک واحد قوم ایسی ہے جس کے اوپر جب عذاب آئے گا تو قوم ٹھیک ہو جائے گی، سدھر جائے گی. تو یہ کیوں چھوڑ کے گئے اپنی قوم کو؟ تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آزمائش لائی. ایک مطلب اللہ معاف کرے، کہنا نہیں چاہیے کہ ان کو ایک ان کی عزت بھی کم کی، بار بار ان کا وہ قرآن اندازی میں نام نکلا، پھر ان کو پانی میں پھینکا گیا، پھر مچھلی نے ان کو کھا لیا. مطلب لوگوں کے سامنے ان کی ایک طرح کی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ان کو میں وہ ورڈز نہیں، مجھے آ نہیں رہے وہ ورڈز یوز کرنے صحیح والے، لیکن بار بار ان کا نام نکلا کہ انہی کو پانی میں پھینکنا ہے. مطلب ایک لوگوں کے دماغ میں آیا ہوگا کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے بھائی جو ان کو پانی میں پھینکنا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی آزمائشوں میں ڈالا ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، بھائیوں نے، سگے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. باپ، ان کے جو والد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی آنکھیں چلی گئیں. مطلب ایسی آزمائشیں آئی ہیں ہمارے پیغمبروں پہ کہ اگر آپ قرآن شریف کو پورا پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ تو آپ کہیں گے کہ ہمارا ریلیجن سے اچھا تو ریلیجن کوئی نہیں ہے دنیا میں. کیوں ہر چیز حرام ہے، کیوں پیچھے لاجک کیا ہے، صفائی کتنی ہمارے ریلیجن میں، جو ہمارا جو پاکیزگی ہے وہ کتنی زیادہ، مطلب اتنی زیادہ ہے کہ کسی بھی ریلیجن میں نے نہیں ابھی تک اتنی پاکیزگی دیکھی جتنی ہمارے ریلیجن میں پاکیزگی ہے. تو ایتھیسٹ، میرے حساب سے ایتھیسٹ جو ہیں ان کو آگے بڑھنا چاہیے. ایک ریلیجن، موسٹ پریفریبلی اسلام،
اس کو پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، باقی بکس. اچھا میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ دوسری کتابیں پڑھیں گے اور ہماری کتاب پڑھیں گے قرآن پاک، آپ ڈیفینیٹلی اسلام کی طرف آئیں گے. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں. دوسری کتابیں آپ پڑھ لیں، آرام سے پڑھ لیں، جتنی آپ نے پڑھنی ہے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اینڈ میں قرآن پاک پڑھیں، آپ یقیناً اسلام کی طرف آئیں گے. کیونکہ اتنا پیارا ہمارا ریلیجن ہے اور اتنا پیارا قرآن کا ترجمہ ہے، اور اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں تو اور مزہ آتا ہے سن کے. کیونکہ ایک ایک جو عالم ہے وہ ایک ایک لائن کی آپ کو تفسیر کر کے اس کو ایکسپلین کر کے ایلیبوریٹ کر کے جو آپ کو پچھلی جو پیغمبروں کی لائف کی ریئل لائف ایگزامپلز دے کے آپ کو سمجھاتے ہیں، وہ اتنا سکون ملتا ہے سن کے کہ بندہ کہتا ہے کہ کیسے مطلب ایتھیسٹ کیسے ہیں دنیا میں، میرے سمجھ سے باہر ہیں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، گزارش کرنا چاہتی ہوں، ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کسی ایتھیسٹ کو جانتے ہیں پلیز اس کی ہیلپ کریں. ان کے بڑے دماغ میں کوسچنز ہیں، ایسے کیسے کریٹ ہو گیا، اللہ کیسے کریٹ ہو گیا دنیا میں، یہ خانہ کعبہ کی آپ کیوں وہ کرتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں. آپ ان کو بتائیں ہم خانہ کعبہ کی ورشپ نہیں کرتے ہیں. وہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بنا دی ہے، ایک لینڈ مارک بنا دی ہے جس کو فیس کر کے سب مسلمانوں نے نماز پڑھنی ہے. مطلب خانہ کعبہ ایسے ہے جیسے ایک ریلیجن ہوتا ہے نا، جس کے اندر ایک پالیسیز اینڈ پروسیجرز کو فالو کر کے آپ ریلیجن میں چلتے ہیں، اسی طرح خانہ کعبہ ہے. ایک بلڈنگ ہے جس کی طرف ہم نے فیس کر کے، جو کہ بہت مقدس بلڈنگ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے، لیکن اس کو ہم اللہ نہیں مانتے ہیں، اس کو ہم اس کی پوجا نہیں کرتے ہیں، اس کی ورشپ نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو فیس کر کے نماز پڑھتے ہیں. دنیا میں جدھر بھی آپ ہیں، آپ اس بلڈنگ کو فیس کر کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک وہ لینڈ مارک بنا دیا ہے کہ اس کو فیس کر کے آپ نے نماز پڑھنی. اللہ اوپر ہے، اللہ نیچے نہیں ہے. خانہ کعبہ ہمارا گاڈ نہیں ہے، خانہ کعبہ ہمارا اللہ نہیں ہے. خانہ کعبہ کی طرف ہم لوگ فیس کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس کو ہم مقدس اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے بہت پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیغمبر تھے، انہوں نے اس کی تعمیر کی ہے. تو وہ ہمارے لیے ایک بہت مقدس، بہت ہی پیاری بلڈنگ ہے، جس کو ہم ہاتھ لگا کے بھی چومتے ہیں، اس کو ہم جا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن وہ اللہ نہیں ہے. تو آپ یہ ان کو طریقے سے سمجھائیں. آپ کوئی بھی اگر آپ کو ایتھیسٹ ملے، آپ اس کے ساتھ ویڈیوز شیئر کریں، میری ویڈیو شیئر کریں اگر اردو سمجھتے ہیں تو. میں اردو میں اس لیے زیادہ بناتی ہوں کہ جو پاکستان میں زیادہ تر جو کمیونٹی ہوتی ہے وہ اردو میں زیادہ پریفر کرتے ہیں بات کرنا. وہ کہتے ہیں اگر آپ انگلش بولیں تو آپ مطلب ایک طرح کا جیسے آپ شو آف کریں، تو وہ میں نہیں کرنا چاہتی. تو میں اردو میں اس لیے بات کرنا چاہتی ہوں کہ ایزیلی سب لوگ انڈرسٹینڈ کر سکیں، کیونکہ اردو سارے جانتے ہیں پاکستان میں. لیکن اگر آپ کسی دوسرے ریلیجن کے یا دوسرے یہ نیشنلٹی کے بندے سے ملتے ہیں، وہ ایتھیسٹ ہے، آپ اس کے ساتھ انگلش والی ویڈیوز شیئر کریں. میں یہ نہیں کہتی میری شیئر کریں، انگلش والی شیئر کریں، اس کو ہیلپ کریں، انڈرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ کریں. سب سے پہلے تو آپ خود انڈرسٹینڈ کریں کہ ریلیجن کیوں امپورٹنٹ ہے. ریلیجن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ جیسے ماں باپ ہیں، اب ماں باپ بچے کو بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. ایک ایتھیسٹ کی میں سٹوری سن رہی تھی یوٹیوب کے اوپر. وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوا تو میں جب گھر آیا تو میرے ماں باپ بہت ناراض ہو گئے، تو میں ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے دوبارہ سے ایتھیسٹ بن گیا. مطلب ماں باپ بھی کوئی اتنا خاص ریلیجن میں بلیو نہیں کرتے تھے، تو میں بھی ایتھیسٹ بن گیا. تو جب میں ایتھیسٹ بن گیا، مسلمان سے واپس آ کے ایتھیسٹ بنا، میں مطلب اسلام سے واپس جا کے ایتھیسٹ بنا، تو میرے ماں باپ مجھے کہتے تھے یہ مت کیا کرو، یہ غلط ہے. تو میں اپنے ماں باپ کو کوسچن کرتا تھا، کیسے غلط ہے، کس کتاب میں لکھا ہے غلط ہے، کون سی کتاب فالو کرتے ہیں آپ جو غلط ہے. مطلب آپ نے تو مجھے مسلمان نہیں بننے دیا، خود بھی آپ کسی ریلیجن کو فالو نہیں کرتے، تو کس کتاب سے دیکھ کے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے. سب کوسچن ہے نا، آپ کے دماغ میں آیا نا کہ اگر آپ کسی ریلیجن کو فالو نہیں کرتے ہیں تو کس حساب سے آپ اپنے بچوں کو کہیں گے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. بچے آپ سے کوسچن کریں گے کون سی کتاب، وچ بک ڈو یو فالو. نہ تو آپ مسلمان ہیں، نہ تو آپ کرسچن ہیں، نہ تو آپ یہودی ہیں، نہ تو آپ ہندو ہیں. تو آپ کس بک کو فالو کر کے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. کچھ غلط صحیح آپ کی زندگی میں رہتا ہی نہیں ہے اگر آپ کسی ریلیجن کو فالو نہیں کرتے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایتھیسٹ ملے، کیونکہ ہم لوگوں کو میرے آفس میں کئی لوگ ہوتے تھے جو ایتھیسٹ ہوتے تھے، میں ان کو بہت ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی تھی، اور میں ان سے ان کی لینگویج میں جو ویڈیوز ہوتی تھیں
یوٹیوب سے ڈھونڈ کے ان کو شیئر کرتی تھی. ایک جو بندہ تھا وہ کافی حد تک کنونس ہو بھی گیا ہے. وہ مجھ سے قرآن پاک کی کاپیز مانگتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے مسلمان ہونا ہے, مجھے قرآن پاک کی کاپیز دو, میں اسے مطلب پڑھوں گا. پھر میں اس کو لنکس بھیجتی رہتی ہوں کہ آپ یہ سنیں, آپ اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ تو ہیلپ کریں لوگوں کو. ہو سکتا ہے آپ کسی کو مسلمان کر لیں, ہو سکتا ہے آپ کسی ایتھیسٹ کو, کسی بیچارے وانڈر کرتے ہوئے بندے کو صحیح راستے پہ لے آئیں, ہو سکتا ہے آپ اس کو مسلمان کر لیں, ہو سکتا ہے آپ کو مطلب آپ کو اس کا کتنا اجر ملے گا آپ یہ دیکھیں, اور پھر آپ کو اجر ملے گا, یہ اجر نسلوں تک جاتا ہے. تو میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو بھی کوئی ایتھیسٹ ملتا ہے, کوئی آپ کو ایسا بندہ ملتا ہے جو آپ سے اسلام کے بارے میں کویسچن پوچھتا ہے, پلیز اس کو یہ مت کریں نہیں ہمارے پاس آنسر نہیں ہے, پلیز جاؤ خود ڈھونڈ لو, جاؤ یوٹیوب پہ ڈھونڈ لو. کوشش کریں آپ خود یوٹیوب سے ڈھونڈ کے اس کو بتائیں, کوشش کریں قرآن پاک پڑھ کے آپ اس کو بتائیں, تفسیر سن کے بتائیں, تاکہ آپ کے پاس ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس کوئی دوسرے ریلیجن کا بندہ ہے اور آپ کہیں نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہے گا کیسا ویک مسلم ہے, اس کو خود ہی نہیں اپنے ریلیجن کے بارے میں پتا. ایک ہندو تھا جس سے میری بات ہوئی, تو اس کو میں نے پوچھا کہ آپ کے کتنے گاڈز ہیں, تو وہ کاؤنٹ کر رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا آپ کو پتا نہیں ہے, ہمیں تو پتا ہے کہ ہمارا ایک اللہ ہے. اس نے کہا وہ اتنے ہیں کہ مجھے نام ہی نہیں یاد. تو پھر میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یہ گاڈ آپ کا جو میں نے نام سنا ہے یہ والے گاڈ کا, یہ گاڈ کس کے لیے, یہ گاڈ کس کے لیے, وہ بندے کو پتہ ہی نہیں تھا. تو ہمیں بھی ایسے ساؤنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ریلیجن کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں ایسے انفارمیشن ہونی چاہیے اور انفارمیشن لینے کے لیے آپ کو اسی طرح سے لیکچر سننے چاہیے, قرآن کی کلاسز اٹینڈ کرنی چاہیے, قرآن پاک خود سے پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ, جو بھی لینگویج آپ سمجھتے ہیں اس میں پڑھیں. قرآن پاک عربی میں پڑھنا از اے مسٹ, ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, لیکن عربی میں, اردو میں, انگلش میں جو بھی آپ کو سمجھ آتی ہے, قرآن پاک کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تاکہ اگر کوئی ہندو آئے, تاکہ اگر کوئی کرسچن آئے, تاکہ اگر کوئی بھی آئے آپ سے کوئی کویسچن پوچھے, آپ اس کا آنسر کر سکیں. آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں بس ختم, میں تو یہاں اس کے آگے مجھ سے پوچھنا کچھ مت, کیونکہ پھر وہ نا بندہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں, ان سے کوئی کویسچن پوچھو, یہ کہتے ہیں پوچھنا مت. ان سے کوئی بھی چیز پوچھو تو کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں پتا آنسر, پلیز ہم سے مت پوچھو. تو اس طرح نہیں کیا کریں. آپ اس کے بارے میں آپ ٹائم لے لیں, آپ کہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں تھوڑی سی انویسٹیگیشن کر لوں, تھوڑی سی ریسرچ کر لوں, تھوڑا سا میں اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا ایجوکیٹ کر لوں اس چیز کے اوپر. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو یو دا رانگ آنسر. میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں. آنسر ضرور کریں اس کو, تاکہ وہ ہو سکتا ہے آپ کسی کو مسلمان کر لیں. تو ویڈیو لمبی ہوگی, سوری. 22 منٹ سے میں کافی 14-15 منٹ کی کرنا چاہی تھی, لیکن ٹاپک اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ کھنچتی چلی گئی اور میں بولتی چلی گئی. تو آپ ایسا میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی آپ کے پاس آئے, پلیز اسے ہیلپ کریں, اپنے ریلیجن کی طرف انوائٹ کریں. بی انوائٹنگ, خود اپنے حرکتوں کو اس طرح سے اس کے سامنے آپ ایسے اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھیں کہ وہ امپریس ہو جائے, وہ کہے میں کسی مسلمان سے ملا تھا, بھائی کیا مسلمان تھا, مجھے مسلمان ہونا ہے. مطلب اتنی اچھی آپ کی اسمائل کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسے الٹے سیدھے منہ بنا کے ان کو دیکھیں کہ یہ ہمارے ریلیجن کا نہیں ہے, مجھے اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے. اچھے طریقے سے اسمائل کر کے اسمائل کریں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے پیار سے بات کرتے تھے, ہر ایک سے اسمائل کر کے بات کرتے تھے. یہ ریزن ہے کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا, اور اچھے طریقے سے ان کو سمجھائیں, گفٹس دیں. مطلب اتنے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ اتنے اخلاق سے ملیں, اتنے اخلاق سے پیش آئیں کہ وہ کہیں بس مسلمان ہی ہیں دنیا میں اچھے لوگ, اور اسلام ہی ہے, اور یہ جو ادھر ادھر مسلمانوں کے بارے میں باتیں کی گئی یہ سب جھوٹ ہے. مطلب آپ سے مل کے ان کا امپریشن ایسا ہو جائے کہ وہ کہیں کہ حجاب بھی کوئی وہ نہیں ہے, مطلب کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے, یہ اس کے پیچھے لاجک ہے, جو یہ مطلب کچھ بھی مسلمان جو کرتے ہیں اس کے پیچھے, ہر ایک چیز کے پیچھے لاجک ہے. اور ایسا آپ شو کریں ان کو, آپ خود سے اچھے مسلمان بن کے, مطلب پریکٹس واٹ یو پریچ, کہنے کا مطلب یہ ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور اچھے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. تب تک آپ میری ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کیا کریں. آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں, لائک نہیں کرتے, ویوز آتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے. اور لائک کر کے بتایا کریں, انسان کا حوصلہ بڑھتا ہے. اور سبسکرائب بھی کر لیں اگر آپ نے نہیں کیا ہوا. میں نے دیکھا ہے کافی لوگ صرف ویڈیو دیکھ لیتے, سبسکرائب نہیں کرتے. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے. تو آپ یوٹیوب پہ ایک اکاؤنٹ بنا لیں, فری ہوتا ہے, کوئی پیسے نہیں لگتے اس کے. تو سبسکرائب بھی کریں پلیز, حوصلہ ملتا ہے. جو ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں ان کو حوصلہ ملتا ہے. اگر آپ لوگ لائک اور سبسکرائب اور شیئر نہیں کرتے تو پھر جو بنانے والا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے تو چلو چھوڑو. تو مطلب یہ ایک میں نیک کام کرنا چاہ رہی ہوں, اللہ تعالیٰ کا ورڈ پھیلا رہی ہوں, کوئی ایسا کوئی میں غلط کام تو کر نہیں رہی.
تو مجھے انکریج کریں پلیز, اور میرے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ جو یہ ویڈیوز بناتے ہیں ان کو بھی انکریج کیا کریں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.